जिस फिल्म से मुझे शोहरत मिली वो फिल्म थी सहेली। कसूर उस बेवफा डॉक्टर का है, इसने कहा था जमीला तुम्हारा भाई बदल सकता है, तुम्हारी माँ बदल सकती है। हिदायतकारा की हैसियत से कोई 100 आदमियों को आपने कंट्रोल करना होता है और भाग भाग के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम है हिदायतकारी। आज से लगभग 36 बरस पहले का जिक्र है। 1957 में हिदायतकार नजम नकवी मरहूम की फनशिनास निगाहों ने अपनी फिल्म कंवारी बेवा के लिए एक सांवले चेहरे और लंबे बालों वाली लड़की शमीम आरा को पहली मर्तबा फिल्म के मरकजी किरदार के लिए मुंतखब किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकी, मगर पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया को एक ऐसी हीरोइन मिल गई जिसने बाद में 60 और 70 के अशरे में अपने हुस्न से नहीं बल्कि चेहरे के तासुरात, मकालमों की बर्जस्ता अदायगी, मुश्किल और ड्रामाई किरदार इंतहाई खूबसूरती से निभाकर फिल्म बीनों को बहुत मुतासिर किया। शमीम आरा अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में मरकजी किरदार अदा कर चुकी हैं और उनकी कामयाब फिल्मों में से चंद एक सहेली, नायला, हमराज, आग का दरिया, कैदी, सालगिरह और सायका वगैरह हैं। माजी की सफ़े अव्वल की अदाकारा और आज की कामयाब फिल्मसाज और हिदायतकारा शमीम आरा से एवेन्यू स्टूडियोज लाहौर में जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरी आंखों में यही सवाल था कि तख्लीक के कैनवस पर बहुत से अनमिट नक़ूश छोड़ने के बाद अभी कौन से रंग भरने बाकी थे कि आपको फिल्मसाजी और हिदायतकारी का ख्याल आया? ख्वाहिश कह लें या मेरा शौक़ कह लें कि मैंने जब फिल्म प्रोड्यूस करने का ख्याल आया तो पैसों की वजह से या किसी दौलत की वजह से नहीं आया। वो उस वक्त तो बहैसियत अदाकारा में बड़े पैसे मुझे मिल रहे थे फिल्म में काम करने के, तो बहैसियत फिल्म साज मैंने इसलिए इस लाइन में कदम रखा कि भाई वो जो मेरे अंदर चीज़ें हैं कि भाई ऐसी कहानी हो, ऐसे कैरेक्टर मैं प्ले करूं, ऐसा म्यूज़िक होना चाहिए, वो किस तरह मैं शौक़ पूरा करूंगी। तो इसलिए मैंने फ़िल्म प्रोड्यूस करने का ख्याल मुझे आया और मैंने पहली फ़िल्म बहैसियत फ़िल्म साज बनाई, वो फ़िल्म थी सायका। और अल्लाह ने इज़्ज़त रखी मेरी और मुझे कामयाबी अता फरमाई कि वो फ़िल्म बहुत कामयाब हुई। लोगों ने उसका म्यूज़िक बहुत पसंद किया, अदाकारी भी पसंद की, कहानी भी पसंद की। क्या अदाकारी का तजुर्बा हिदायतकारी में काम आया? बिल्कुल आया, बल्कि बहुत ही ज़रूरी है एक हिदायतकार को अच्छा अदाकार होना भी, कि वो हर किस्म के किरदार जो उसके कहानी में हैं या वो उसके सेट पे जिनको हिदायत देनी पड़ती है, तो वो ख़ुद भी वो सारे रोल प्ले कर सके। और इसलिए कि कभी भी कोई भी अदाकार ये कह सकता है जी ये कैसे करना है, आप बताइए ज़रा करके, तो हिदायतकार ये तो नहीं कहेगा कि जी नहीं मैं नहीं कर सकता, आप खुद करें। अच्छा, जिन फिल्मों की आपने हिदायतकारी की, क्या उसकी फिल्मसाज भी आप खुद ही थीं? तकरीबन सारी फिल्में। आप किस किस्म के मौज़ूआत आपने मुंतखब किए फिल्म बनाने के लिए? पहली फिल्म तो मैंने फैमिली सब्जेक्ट बनाई थी और उसके बाद मोस्टली फिल्में मैंने फैमिली सब्जेक्ट ही बनाई, यानी घरेलू फिल्में बनाई, ड्रामेटिक बनाए। अच्छा, हमारे बहुत से सुनने वालों को ये याद होगा और उन्होंने देखा होगा कि जब आप फिल्मों में काम करती थी तो आप एक बड़ी मजबूर सी, रोती धोती और मजलूम सी लड़की का किरदार अदा किया करती थी। जी। और अब आपकी फिल्म की हीरोइन तो बड़ी मारधार करती नजर आती है। यही तो असल में अंदर जो एक चीज़ इंसान की होती है कि जब एक शोबे से निकलकर वो दूसरे शोबे में कदम रखता है तो जो चीज़ें वो नहीं कर सका वो चाहता है कि वो जो रह गई हैं मेरे से और मैं नहीं कर सकी हूँ वो मैं कराऊँ। तो यही चीज़ रह गई थी कि मैं ज़्यादातर मज़लूम कैरेक्टर और मतलब ज़्यादातर मुझे इस टाइप के रोल मिले जिसमें
اس پہ ظلم ہو رہے ہیں اور رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں اور کچھ کہہ نہیں سکتی. آگے سے وہ انہوں نے اپنی ایک پوٹلی سی اٹھائی کپڑوں کی اور نکال دی گئیں اور سیڈ سانگ گاتی پھریں. تو ہم نے وہ ایک قسم کے میرے دل میں خواہش تھی کہ بھئی ہیروئن جو میری ہیروئن ہوگی بحیثیت ہدایت کارہ. جب میں آئی تو میری ہیروئن تو آگے سے تقریباً اپنے حق کے لیے لڑے گی. اور وہ اللہ کا یہ شکر ہوا کہ وہ جو جس ٹائم میں ہدایت کارہ بنی تو ایکچولی دور بھی کچھ بدل گیا تھا کہ اب آج کل کی جو لڑکی ہے وہ نہیں آگے سے وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہے. اچھا، آپ کتنی عرصے سے ہدایت کاری کر رہی ہیں؟ ہدایت کارہ بنے ہوئے مجھے تقریباً ہو گئے 10-11 سال. اور اس سے پہلے آپ ایک طویل عرصے سے ایز اے ہیروئن فلموں میں آتی رہی. وہ کون سی فلم تھی جس نے گمنامیوں سے نکال کر آپ کو صف اول کی اداکاروں کی فہرست میں شامل کر دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو گمنامیوں سے نکال کر شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا؟ جس فلم سے مجھے شہرت ملی وہ فلم تھی سہیلی. قصور اس بے وفا ڈاکٹر کا ہے جس نے کہا تھا جمیلہ تمہارا بھائی بدل سکتا ہے، تمہاری ماں بدل سکتی ہے، حتیٰ کہ تمہاری سہیلی بدل سکتی ہے، مگر تمہارا ڈاکٹر نہیں بدل سکتا. امی وہ جھوٹا ہے، امی وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، مکار ہے. آپ 50 کے عشرے میں فلم انڈسٹری میں آئیں اور اب تک ماشاءاللہ آپ موجود ہیں. آپ اگر ان دونوں موازنہ کریں تو میرا خیال ہے 50 سے لے کے اب 90 کے عشرے میں بہت کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، فلمی صنعت میں بھی، ٹیکنیک کے حوالے سے بھی. تو آپ کے خیال میں اب فلمیں بہتر بن رہی ہیں یا اس زمانے کی فلم بہتر تھی؟ اس زمانے کی فلمیں زیادہ بہتر تھیں. فلمیں اب بہتر نہیں بن رہی. اب مشینی دور زیادہ ہے، حقیقت سے دور چلے گئے ہیں. تو کیا وجہ ہے فلم حقیقت سے دور کیوں چلی گئی؟ بس جو دور بدلا مشینی دور شروع ہو گیا. اس وقت ہم لوگ کوشش کیا کرتے تھے اور جو فلمیں بنا رہے تھے اس وقت جو ہدایت کار تھے یا جو کہانی نویس تھے وہ کہانی اور ڈائلاگ اور اپنے ذہانت اور اپنی کوششوں پہ فلم چلاتے تھے. آج کل وہ جو جیسے اسٹار وارز اور یہ اور وہ مشینی جو دور چلا ہے وہ ان مشینوں پہ فلمیں کامیاب کرا رہے. اور ظاہر ہے کہ جو پہلی فلموں میں بات تھی وہ اب نہیں. جب سہیلی کامیاب ہوئی اس کے بعد اور بھی اچھی فلمیں میری بے شمار آئیں جس میں لاکھوں میں ایک ہے، نائلہ ہے، سائقہ ہے، سالگرہ ہے، آگ کا دریا ہے. دلاور میں ایک طوائف، مجھے زمانے کی نفرت نے جنم دیا ہے اور تم ڈاکو، انسانوں سے نفرت کی پیداوار. انسان مجھے کھلونا سمجھتے ہیں اور تم انسانوں. میں گناہوں کی تصویر ہوں اور تم ظلم کا اشتہار. میں نے تو کبھی شریف چہروں پر اعتبار نہیں کیا، تم جیسے قاتل پر کیسے بھروسہ کرو؟ اس زمانے میں بڑی ہیروئن بیسڈ فلمیں بنتی تھی، یعنی جو کہانی ہیروئن کے ارد گرد زیادہ تر فیمیل اسٹوریز بنتی تھی. یہ جو آپ نے اپنی تمام پرانی فلموں کا تذکرہ کیا یہ بہت ہی کامیاب فلمیں تھیں اپنے زمانے کی. سہیلی اور آگ کا دریا، نائلہ میرا خیال ہے پہلی رنگین فلم بھی تھی. تو اس کا کوئی گانا؟ غم دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے. تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے. کسی کی یاد میں جو زندگی ہم نے گزاری ہے، ہمیں وہ زندگی اپنی محبت سے بھی پیاری ہے. وہ آئے روبرو ہم داستاں اپنی سنائیں گے، کچھ اپنا دل جلائیں گے، کچھ ان کو آزمائیں گے. سرے محفل ہمیں تو شمع بن جانا بھی آتا ہے. آپ کی میرا خیال ہے کامیاب فلموں کے لاتعداد نام ہیں، اس میں آپ کے کردار بھی بہت مشہور ہوئے. تو کیا اس کردار کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے آپ کو کسی خاص کاوش کی ضرورت پڑتی تھی؟ جی، اس دور میں بڑے سمپل سا دور تھا وہ.
بس یہی تھا کہ ہم فلمیں وغیرہ دیکھتے تھے، کچھ اپنے سینئر آرٹسٹوں سے سیکھتے تھے، اور کچھ اس زمانے میں ہدایت کار بھی ایسے تھے جو واقعی وہ یعنی ہیروئنس کو کر کے بتاتے تھے. جیسے کہہ لیجیے ایس ایم یوسف صاحب بہت اچھے ہدایت کار اپنے ٹائم کے تھے. انہوں نے جو بھی کردار ہم سے کروایا تو وہ نچوڑ لیتے تھے آرٹسٹ کو، تو وہ لوگ بہت گائیڈ کرتے تھے. ہم نے اور تو کہیں سے نہیں سیکھا، انہی سے سیکھا، اور اس کے لیے یہ پھر تھوڑا سا مشاہدہ بھی کام آتا ہے. تو اس طرح سے پھر کچھ سیکھا. مشاہدے پہ مجھے یاد آیا کہ آپ نے لاکھوں میں ایک ہندو لڑکی کا، عورت کا کردار ادا کیا تھا. جی. تو یہ آپ کا کہاں کا مشاہدہ تھا؟ یہ ایکچولی میں انڈیا سے میرا تعلق ہے، اس طرح کہ میں پیدا انڈیا میں ہوئی ہوں. میری والدہ کی تو وہیں ڈیتھ ہو گئی تھی، میری نانی وغیرہ سب لوگ یہاں پاکستان شفٹ ہو گئے. اس کے بعد ہمارے رشتہ دار ابھی تک ہیں کچھ ہندوستان میں، اکثر جاتے رہتے تھے. اور مجھے ویسے بھی بہت میں دیکھتی رہتی تھی یہ کہ آپ کہیں کہ پوجا کر کے دکھاؤ تو میں پوری پوجا کر کے دکھا سکتی ہوں آپ کو. آرٹ فلم بنانے کے بارے میں سوچا؟ نہیں سوچا. میں یہ ایسی فلم بنانے کے لیے ضرور سوچتی ہوں کہ جو باکس آفس پہ بھی ہٹ ہو، اس لیے کہ جب تک باکس آفس پہ ہٹ نہیں ہوگی تو لوگ دیکھنے ہی نہیں آئیں گے وہ آرٹ فلم کس کام کی. اچھا شمیم، آپ نے بہت طویل عرصے تک اداکاری بھی کی اور اب آپ ماشاءاللہ سے ہدایت کاری کر رہی ہیں، لیکن زیادہ لطف کس کام میں آتا ہے؟ ایکٹنگ میں زیادہ سکون آتا ہے. کوئی بہت اچھا سین کر کے جاتی تھی تو میں یہی سوچتی تھی کہ مطلب ایک ریلیف، ایک سکون سا محسوس کرتی تھی. اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو رات کو میں سوچتی رہتی تھی نہیں یہ میں نے غلط کر دیا، مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا. اور یہاں جو ہے ہدایت کارہ کی حیثیت سے کوئی 100 آدمیوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور بھاگ بھاگ کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. تو یہ ٹف کام بہت ہے، بڑا مشکل کام ہے ہدایت کاری. جس زمانے میں آپ اداکاری کر رہی تھی تو آپ نے بہت سے ہیروز کے ساتھ کام کیا ہوگا. میں نے سنتوش صاحب کے ساتھ 2-3 فلمیں کی، وحید مراد مرحوم کے ساتھ بہت کام کیا، حبیب صاحب کے ساتھ بھی کیا، اور ندیم صاحب کے ساتھ بھی کیا، اور محمد علی صاحب کے ساتھ بھی کیا. تو زیادہ فلمیں کامیاب ہوئی ہیں محمد علی صاحب کے ساتھ اور درپن صاحب کے ساتھ اور وحید مراد کے ساتھ مرحوم. بہت اچھے اداکار تھے، اس اسٹائل کا کوئی آرٹسٹ آیا ہی نہیں ابھی تک. کتنی آسانی سے کہہ دیا ہے کہ تمہیں بھول جاؤں. چلو اچھا کیا، دل میں روشنی کی ذرا سی آس باقی تھی، آج تم نے اسے بھی بجھا دیا. لیکن یاد رکھو ناہید، مجھے دکھ دے کر تم بھی سکھی نہ رہ سکو گی. میری یاد کانٹا بن کر تمہارے دل میں چپتی رہے گی اور میرا خیال ہر راہ پر آئینہ بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا. بھولی ہوئی ہوں داستاں، گزرا ہوا خیال ہوں. بھولی ہوئی ہوں داستاں، گزرا ہوا خیال ہوں. جس کو نہ تم سمجھ سکے میں. اب جو آج کل جس ٹائپ کے ہیروز ہمارے آ رہے ہیں ان میں سے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ جو پہلے ہیرو اور ہیروئنیں جس سٹائل کی تھیں اور جو مطلب ڈائلاگ ڈیلیوری ان کی اور جو جتنا بھی وہ کام کرتی تھی اور ہیروز بھی، وہ آج کل کے کیوں نہیں اداکار اس ٹائپ سے یا کوشش کرتے کہ جی کچھ ڈائلاگ ڈیلیوری بھی ٹھیک ہونی چاہیے، کچھ سٹائل بھی ہونا چاہیے، کچھ ہائٹ وائٹ بھی ہونی چاہیے. جو نائلہ اور لاکھوں میں ایک کی شمیم آرا تھی وہ اس سے کوئی آپ اتنی مختلف تو نہیں ہیں اب بھی. تو اب کیوں آپ کام نہیں کرتی ہیں فلموں میں؟ کام میں اس لیے نہیں کرتی کہ کام کرنے میں اور ہدایت کاری میں پھر 2 شعبے سنبھالنے پڑتے ہیں تو پھر پرابلم ہوتی ہے. ہمیں گزری ہوئی باتوں
को दोहराना भी आता है। सितारों की महफिल में आज हमारी मेहमान थी अदाकारा, फिल्मसाज और हिदायतकार शमीम आरा।